मैं पास्टर फवाद उर्दू सोहार चर्च को अपने तमाम साइनीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम एक कदम और खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों की तरफ कदम बढ़ाएं और ज़्यादा गहरे तौर पर अपने खुदावंद को जान सकें। आमीन। अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि आज मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से यूना नबी की किताब, यूना की किताब और उसका दूसरा बाब। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर 10 आयत पर मुश्तमिल है और इस चैप्टर के अंदर एक प्रेयर है, जैसे कि हमारे सरमन का टाइटल ही है द प्रेयर ऑफ डिसोबेडिएंट, नाफरमान की दुआ। इस दुआ पे गौर करना बड़ा ज़रूरी है और इस दुआ को लेकर चंद एक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए यूना की किताब, उसका दूसरा बाब, और इस पूरी प्रेयर को पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तब यूना ने मछली के पेट से खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुद्र की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर दिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबातात मेरे सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजारूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। नजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ पढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएं। अपनी सोचों को, अपने दिल को खुदावंद के हुजूर में खाली करें और खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। ए आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए और आज के इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए जो आपने हम सबों को अता किया। हम आपके हुजूर में सरनगू होते हैं खुदावंद, अपने सर को झुकाते हैं और अपने दिल को आपके मज़बा पे रखते हैं खुदावंद। अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को तक़वियत दीजिए, तमाम सुनने वालों को खुदावंद अपने कलाम के सबब से बरकत अनायत फरमाइए, अपने बच्चों को छुइए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अज़ीज़ों, यूना नबी की किताब छोटी सी किताब है लेकिन निहायत खूबसूरत किताब है और इस पूरी किताब में ईमानदारों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो खुदावंद के कलाम में खुदावंद अपने लोगों को इस दुनिया में रहने के तौर तरीके भी बताता है। खुदावंद हमें ये बताता है कि दुनिया में रहकर हम किस तरह से उसके गवाह बन सकते हैं, हमारे चाल चलन से, हमारे गुफ्तार से किस तरह उसके नाम को दुनिया के सामने इज्जत और जलाल मिल सकता है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि किस तरह से खुदावंद से बात की जाए। जब हम कलाम मुकद्दस को खोलते हैं तो हम खुदावंद से बात करते हैं, हम दुआ जब करते हैं तो हम ये हमारा अंदाज है उससे गुफ्तगू करने का, और जब हम बाइबल खोलते हैं तो ये खुदावंद का अंदाज है हमसे गुफ्तगू करने का। बाइबल हमें सिखाती है कि किस तरह से खुदावंद से बात की जाए और किस तरह से खुदावंद की बात को सुना जाए। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि किस तरह से दुआ की जाए। प्रेयर, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेपन। एक ईमानदार की जिंदगी में दुआ का एक बड़ा अमल दखल है। विदाउट प्रेयर देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ। ईमानदार की जिंदगी, रूहानी जिंदगी दुआ के बगैर हो ही नहीं सकती। ये एक ईमानदार की जिंदगी का एक बड़ा ही अहम पहलू है।
جس طرح سے سانس لیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی دعا کیے بغیر ایماندار زندہ نہیں رہ سکتا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ، ایماندار کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کس طرح سے دعا کی جائے. بائبل مقدس کے اندر ہمیں خداوند کے لوگ مختلف انداز سے دعا کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر خداوند کے حضور میں جھکے ہوئے ملتے ہیں. ہمیں خداوند کے کلام میں ہیکل کے اندر دعا کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. ہمیں خداوند کے کلام میں بیابان کے اندر خداوند کے لوگ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بائبل کے اندر چھت پر خداوند کے لوگ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بالا خانہ میں جمع ہو کر دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دعا کرنے کے لیے نہ تو کوئی خاص وقت چاہیے اور نہ کوئی خاص لوکیشن چاہیے. آپ کہیں پر بھی کسی بھی وقت خداوند کے حضور میں جھک کر اس کے نام کی شکر گزاری کر سکتے ہو، اپنے خداوند کو پکار سکتے ہو، اور وہ اپنے لوگوں کو جواب دیتا ہے. کوئی اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک لوکیشن کا محتاج نہیں ہمارا خداوند، اور نہ یہ خداوند کے لوگ محتاج ہیں. کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، آپ جب بھی پورے دل سے پورے ایمان سے اپنے خداوند کا نام لوگے، وہ آپ کو جواب دے گا. آپ کی درخواستیں ایمان سے مانگی جائیں گی، ایمان سے اس کے حضور میں رکھی جائیں گی، تو آپ اس کا جواب پالو گے. مطلب دعا کے لیے نہ تو اسپیسیفک ٹائم نہ تو اسپیسیفک لوکیشن چاہیے. دعا کے لیے اگر کوئی چیز درکار ہے تو وہ ایماندار کا ایمان ہے. ایمان بڑا ضروری ہے. ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو اس پیسج کے اندر بھی ہمارے سامنے خداوند کا ایک بندہ دعا کرتا ہوا ملتا ہے. بائبل کے اندر پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو، بائبل میں دعا کے اوپر بڑا زور دیا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں اعلیٰ جیل کا مطالعہ کرتے ہیں، خداوند کے شاگردوں نے مسیح یسوع سے یہی عرض کی، ہمیں دعا کرنی سکھا. اچھا، انہوں نے نہیں کیا کہ سانو موت سے کرنے سکھا. تو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، یہ آنکھیں کیسے کھولی جاتی ہیں، ہمیں آنکھیں کھولنی سکھا. مردوں کو زندہ کرنا سکھا. انہوں نے ایسی کوئی درخواست نہیں رکھی اپنے استاد کے سامنے. انہوں نے دیکھا تھا ایک انداز مسیح یسوع کا کہ پوری رات یہ اکیلا دعا میں گزار دیتا ہے، اور جب یہ صبح کو لوٹتا ہے تو موت ذات ہونا شروع ہوتے ہیں. ہو نہ ہو اس دعا کے اندر کچھ ہے. انہوں نے اپنی درخواست رکھی خداوند کے سامنے، اے ربی تو ہمیں دعا کرنی سکھا. What should be the pattern of prayer؟ ہم جب اس پیسج کا مطالعہ کرتے ہیں، یونہ نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، اس دوسرے باب کے اندر ہمیں خداوند کا بندہ یونہ خداوند کے حضور میں دعا کرتا ہوا ملتا ہے. اور یہ مچھلی کے پیٹ سے دعا کرنا یہ ہیکل میں بھی نہیں ہے، یہ خشکی میں بھی نہیں ہے، یہ پانیوں کے بیچ مچھلی کے پیٹ سے خداوند کے حضور میں دعا کر رہا ہے، اور اس کی دعا خداوند کے حضور میں پہنچ رہی ہے. میں جب اس پیسج کو پڑھتا ہوں اور اس کی دعا کو پڑھتا ہوں، تین ایسی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی، اور یہی تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ پلان، دوسرا پوائنٹ پریئر، اور تیسرا پوائنٹ پریچ. ہم ان تین نقطوں پہ بات کریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح میں یہ بات دہراؤں گا کہ فقط انہی تین نقطوں پر تکیہ مت کیجئے گا، انہی تین نقطوں پہ مت رہیے گا. آپ خود سے بھی صرف 2 چیپٹر 2 نہیں بلکہ پوری کتاب پڑھیے. کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے یہ. اس پوری کہانی کو دیکھیے اور پھر دیکھیے خداوند کا روح کس طرح سے آپ کے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے. ہم پہلے پوائنٹ پہ بات کریں گے، پلان. یہ خداوند کا بندہ ہے اور خداوند نے اس کو چنا، اور خداوند نے اس شخص سے کلام کیا. خداوند نے اس سے بات کی اور اپنا پلان اس شخص کے ساتھ ظاہر کیا. اس شخص کے روحانی کان کھلے ہوئے تھے. اس نے خداوند کی آواز کو سنا، خداوند سے اس کا منصوبہ لیا، خداوند کے مشن کو لیا. اگر خداوند نے اس کو نینوا جانے کا مشن دیا، اگر خداوند نے اس سے اپنا پلان کو شیئر کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص اس لائق تھا کہ یہ نینوا جا کے پریچ کر سکے. اس کے اندر خداوند نے یہ ٹیلنٹ رکھا ہوا تھا کہ ہی از دا ون جو غیر قوموں میں جا کے منادی کر سکے گا. یہ ممکن ہے کہ خداوند نے اس کو صاحب تقریر کیا ہو، یہ ممکن ہے کہ شاید اس کو گفتگو میں کمال ہو، یہ ممکن ہے کہ شاید اس کے پاس کنونسنگ پاور بہت اچھی ہو، کیونکہ خداوند
ہر شخص کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق استعمال کرتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر خداوند نے کسی کو سنگنگ کا ٹیلنٹ نہ دیا ہو تو خداوند اس کو گوسپل سنگر کے لیے بار بار ابھارے. خداوند پہلے ٹیلنٹ دیتا ہے اور بعد میں اپنے جلال کے لیے اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے. خداوند نے اس شخص سے اپنے پلان کو شیئر کیا. You are going to Nineveh. ارے تم غیر قوموں میں جانے والے ہو, تم غیر قوموں میں منادی کرو گے, تم میری باتیں ان سے شیئر کرو گے. خداوند نے اپنا پلان اس سے شیئر کیا. لیکن ہم جب اس ساری سٹوری کو پڑھتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے آتی, ایک پلان تو وہ جو خداوند نے اس کو دیا, اور ایک پلان یونا نبی نے آپ بھی بنایا سی. یہ نینوا جانا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ, نینوا کے لوگ بڑے ظالم تھے. نینوا کیپٹل تھا سیریا کا, اور وہ اپنے ظلم, اپنے تشدد کے سبب سے بڑے مشہور تھے. لوگوں کے نزدیک ان کے قصے, ان کی کہانیاں, ان کی باتیں, لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنے دشمن کے سر کو کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کی دیوار بنا دے, جسے کیٹا قوم کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا, ارے یہ اپنے دشمن کو بندی بنا کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کی موت کا تماشا دیکھتے ہیں. یہ زندہ انسانوں کی چمڑیاں اتار دیتے ہیں. ارے یہ زندہ انسانوں کو کھلے میدان میں جنگلی درندوں کے سامنے چھوڑ کر ان کی موت کا تماشا دیکھتے ہیں. لوگ ان کے اس طرح کے جبر و تشدد کے طریقہ کار سے خوف زدہ تھے, اور یہ باتیں یونا نے بھی سن رکھی تھی. اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نینوا کے شہر میں جائے اور وہاں کے لوگوں سے انکاؤنٹر کرے, وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرے. دوسری بات, یہودی لوگ غیر قوموں کو پسند نہیں کرتے تھے, اور غیر قوم والے خاص کر اس قسم کے ظالم اور تشدد کرنے والے, اس قسم کے لوگوں کے لیے تو وہ خداوند سے درخواستیں کرتے تھے کہ خداوند تیرا عذاب نازل ہو, خداوند تو انصاف کر, تو فیصلہ کر, تو اپنے لوگوں کو بچا اور دشمنوں کو نیست و نابود کر. یہ ان کی دعائیں ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں پر جو خداوند نے اپنا منصوبہ ظاہر کیا, he is very disturbed, very upset. یونا یہ نہیں چاہتا تھا. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند کا میسیج یہ تھا, ارے تم توبہ کرو تو بچ جاؤ گے, اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو عذاب اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. ارے تمہیں توبہ کی ضرورت, تمہیں نجات کی ضرورت ہے. یہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ ان میں توبہ کی منادی کی جائے, کیونکہ یہ جانتا تھا کہ جے واقعی انہوں نے توبہ کر لی تو خداوند رحم کرنے والا ہے. ارے وہ مہربان ذات ہے, وہ ان پر رحم کر دے گا, انہیں بخش دے گا. He don't want to preach. یہ خداوند کا بندہ ہے, یہ خداوند کا چنا ہوا ہے. خداوند نے اس کو مشن دیا, خداوند نے اس کے ساتھ اپنا پلان شیئر کیا, اور اندر ہی اندر انہیں اپنا بھی ایک پلان بنایا ہے. خداوند نے پلان یہ دیا کہ تم نے نینوا جانا. اب یہ کشمکش میں تھا, میں نینوا جانا کہ نہیں جانا. اچھا غور کیجئے اس بات پہ, اس نے خداوند کا پلان سنا, انہیں جو ڈسٹرب بھی ہو گیا, اپسیٹ بھی ہو گیا, لیکن انہیں خداوند نے نہ نہیں کی تھی. تو نے کہا یس لارڈ, یس یس, پریز دی لارڈ, ایسا ہی ہو خداوند. تو اسی سارا کچھ وچوئے جانا ہی نہیں چاہتا. اس نے خداوند کو سٹریٹ نو نہیں کہا. خداوند نے اس کو مشن دیا, اپنا پلان شیئر کیا, انہیں کیا اوکے. لیکن بعد میں اس نے اپنے کاموں سے ظاہر کر دیا کہ اس کے دل میں کیا تھا. ارے اس نے پلے سے ٹکٹ لیا تو نینوا دی بجائے ترسیس کے جہاز جا کے بیٹھ گیا. یہ ترسیس جسے ہم موجودہ اسپین کہتے ہیں, یہ اس کا اپنا پلان تھا. خداوند کا پلان تھا نینوا, اور یونا کا پلان ہے ترسیس. یہ خداوند کا خادم ہے, لیکن یہ وہ خادم ہے, ایولا پاسٹر ہے, جو خداوند کی خدمت تو کرنا چاہتا ہے. ارے یہ منادی تو کرنا چاہتا ہے, لیکن سیف زون میں, یہ ڈینجر زون میں پریچنگ کرنا پسند نہیں کر رہا. ارے یہ سیف زون میں منادی کرے گا. ارے یہ ان لوگوں میں کلام سنانا پسند کرے گا جہاں پر اس کی اپنی لائف اور اس کا فیوچر سیکیور ہوگا. انہیں پلے پیسہ خرچیا, ٹکٹ لئی, پلے اپنا خرچہ چکیا, ترسیس نے جہاز چڑھ گیا. یہ شخص آہستہ آہستہ خداوند کے پلان, خداوند کے مشن سے دور بھاگتا جا رہا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان خداوند کے منصوبوں اور خداوند کے مشن سے دور بھاگتا ہے. اگر یہ خداوند کے پلان کے مطابق چلتا تو خداوند نے اس کے ٹریولنگ کا خرچہ اٹھانا تھا,
خداوند نے اس کے رہن سہن، اس کے کھانے پینے سارے خرچے خداوند نے اٹھانے تھے، کیونکہ یہ خداوند کے مشن پہ جا رہا تھا۔ اور جب انسان خداوند کے پلان سے چلتا ہے، خداوند سارے ایکسپینسز کا انتظام کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان خداوند کے منصوبوں، خداوند کے پلانز کو رد کر کے اپنے پلانز پہ چل جاتا ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہوں دھرتے، پیسے بھی ویسٹ ہوں دے۔ اس نے ٹکٹ لیا تھا ترسیس کا، ترسیس یہ پہنچ نہیں سکا، نیچے اسٹک ہو گیا۔ غور کیجئے، یہ خداوند کا بندہ ہے، خداوند کی خدمت کرنے والا، خداوند سے ہم کلام ہونے والا، خداوند کی آواز کو سننے والا۔ یہ روحانی بھی ہے، اس کے روحانی کان بھی کھلے ہوئے ہیں، یہ واضح پہچان کر سکتا ہے کہ آنے والی آواز خداوند کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خداوند کی مرضی سے باہر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ، ہر دفعہ خداوند کے کاموں میں رکاوٹ ابلیس نہیں ہوتی، بعض دفعہ خداوند کے کاموں میں خداوند کے لوگ ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ خداوند کا بندہ ہی خداوند کے کام، خداوند کے مشن، خداوند کے پلان میں رکاوٹ کا سبب بن گیا۔ خداوند کا پلان تھا نینوہ، انہیں اپنا پلان بنا لیا ترسیس جاننا، اور افسوس اس بات کا یہ ترسیس بھی نہیں جا سکا۔ اس نے اپنے لیے سیف زون ڈیزائن کیا، اپنے لیے سیف زون پلان کیا، جہاں پہ اس کی زندگی اور اس کا فیوچر سیف رہے گا۔ افسوس اس کے سبب سے باقی سب لوگ بھی خطرے میں آ گئے، سب کے سب ڈسٹرب ہو گئے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو خداوند کا بندہ، خداوند کے نام سے کہلاتا، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے پلانز، اپنے ڈیسیژنز، اپنے آئیڈیاز کو لے کے چل پڑتے۔ یہ بالکل اسی شخص جیسا حال ہے جو یروشلم سے یرو کی طرف بڑھا جا رہا تھا، لیکن افسوس کہ یرو تک پہنچ نہ پایا، بیچ راستے میں دشمن نے آ پکڑا۔ ویسے ہی یونا، یہ شخص نینوہ کی بجائے ترسیس کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے، ترسیس پہنچ نہ پایا، یہ بیچ راستے میں ہی پکڑا گیا۔ طوفان آ گیا، اور طوفان بڑا خطرناک قسم کا طوفان۔ اس کی وجہ سے سب لوگ تکلیف میں آ گئے۔ اگر ایک شخص کی وجہ سے سب لوگ برکت پاتے ہیں تو بعض دفعہ ایک شخص کی وجہ سے سب لوگ تکلیف میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص دوسروں کے لیے باعث برکت بنتا ہے تو بعض دفعہ ایک شخص پوری کلیسیا، پورے خاندان کے لیے باعث تکلیف بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی کی، یہ سیف زون کی تلاش میں نکلا، اور یہ خود بھی ڈسٹرب ہوا، اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہوئے۔ آج یہ بات سوچنے کی ہے کہ خداوند کا بندہ ہوتے ہوئے what are your plans؟ ارے آپ کے منصوبے کیا ہیں؟ اگر یہ آپ کے منصوبوں میں صرف آپ کی عقل، آپ کی حکمت، آپ کی سوچ ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ شاید تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اگر یہ منصوبہ خداوند کا ہے، اگر آپ نے خداوند کے آگے اپنے فیوچر پلان کو رکھا تو جو منصوبہ خداوند آپ کو دے گا، ارے وہ منصوبہ، وہ پلان کامیاب ہوگا۔ پہلی بات پلان، دوسری بات پریئر۔ یہ شخص طوفان میں گر گیا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طوفان سے نکلا کس طرح سے اس طوفان سے نکلا جائے۔ لوگ خوف و ہراس کا شکار ہے، لوگ ڈسٹرب ہے، سمجھ نہیں پا رہے۔ قرہ نکالا گیا تو قرہ یونا کے نام کا نکلا۔ یہ بات چھپی نہ رہی، سب پہ ظاہر ہو گئی، اس نے ضرور اپنے خدا کو ناراض کیا۔ اس کے سبب سے یہ آج یہ حالات بگڑے سے نظر آ رہے ہیں۔ He is the one, he is responsible۔ یہ بات دبی نہ رہی، یہ بات چھپی نہ رہی۔ تین طرح کے طوفان ہیں جس کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ زندگی میں اس طرح کے طوفان آتے ہیں جس میں خداوند کی طرف سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے پالوس رسول کشتی میں سفر کرتا ہے اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن زبردست طوفان آ جاتا ہے، لیکن وہاں پر خداوند اپنے بندے کے وسیلہ سے سب کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ زندگی میں ایسے طوفان آتے ہیں جس سے انسان کی کریکشن ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، جیسے یوسف پرانے اہرام پیدائش کی کتاب میں یوسف سے ملی ہے جس کی زندگی طوفانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن یہ اس کی زندگی میں آنے والے طوفان قدم قدم پر اس کی کریکشن کرتے جا رہے تھے، اس کے کردار کو اور زیادہ نکھارتے جا رہے تھے۔ بعض دفعہ زندگی میں طوفان اس لیے آتے ہیں تاکہ اس شخص کی کریکشن ہو سکے، وہ اور زیادہ خداوند میں مضبوط ہو سکے۔
اور بعض دفعہ طوفان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس سے سب کے سب انفیکٹ ہو جاتے ہیں، جیسے یہ یونا کا طوفان، یونا کی غلطی کی وجہ سے سب کے سب لوگ انفیکٹ ہو گئے، سب پہ اثر پڑا، سب افیکٹو تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا، اس کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے اس کو پانی میں پھینک دیا، اور جب اس کو پانی میں پھینکا، ہم آج تک یہی سوچتے آئے، سنڈے اسکول میں بھی شاید ہم یہی سنتے ہیں کہ اٹ واز اے پنشمنٹ، یہ یونا کی پنشمنٹ تھی۔ لیکن جب ہم یونا کی پریئر پر غور کرتے ہیں، یہ یونا کی پنشمنٹ نہیں تھی۔ خداوند نے اس کے لیے مچھلی کا انتظام کیا، اور جیسے اس کو پانی میں پھینکا، مچھلی آئی اور مچھلی نے اس کو کھا لیا اور اپنے پیٹ میں لے لیا۔ ہمیں لگتا تھا کہ دس از دا پنشمنٹ، لیکن ایکچوئل میں جب ہم اس پریئر پہ غور کرتے ہیں، دس از ناٹ دا پنشمنٹ، دس از دا ارینجمنٹ۔ ارے یہ تو خداوند کا ارینجمنٹ تھا، اور یونا اس بات کو اپنے تجربے سے اچھی طرح سمجھ چکا، وہ اچھی طرح سے جان چکا۔ اس کی دعا پہ غور کیجئے، وہ شکر گزاری کر رہا ہے۔ 6 آیت میں کہتا ہے کہ میں نے تو پتال میں اتر جانا تھا، میں نے تو مر جانا تھا، لیکن تیرا شکر ہو کہ تو نے میری جان کو پتال سے بچایا۔ This is not the punishment۔ ارے یہ مچھلی تو خداوند کا ارینجمنٹ تھا۔ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بندہ جو ہے موت کی وادیوں میں اتر جائے، اگرچہ یہ نافرمان ہے، اگرچہ خداوند کے پلان سے دور ہے، اگرچہ خداوند کے مشن سے باہر جا رہا ہے، اس کے باوجود خداوند اس کی جان کو بحال کرنے کے لیے انتظامات تیار کر رہا ہے۔ ارے خداوند نے پہلے سے ہی اس کے لیے ایک انتظام کر رکھا تھا کہ جب اس کو اٹھا کے پانی میں پھینکیں گے، حکم مچھلی کو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ تو نے فلاں فلاں جگہ سے ایک پارسل کو ریسیو کرنا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کے لیے پہلے سے ہی انتظامات کر کے رکھتا ہے۔ خداوند نے اس کے لیے پہلے سے ہی ایک انتظام کر کے رکھا تھا۔ 6 آیت کے اندر یہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ بڑے عرصے تک یونا نبی کا یہ واقعہ ایک بحث کا نقطہ بنا رہا۔ لوگوں کو یہ لگتا سی کہ محض یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک میتھ ہے، یہ ایک تاریخ کی ایک من گھڑت کہانی بنائی گئی ہے کچھ اخلاقی سبق سکھانے کے لیے۔ لوگ یہ کہتے تھے، تنقید کرنے والے، کرٹیسائزم کرنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ 3 دن رات کوئی شخص مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مرے نہ زندہ رہے۔ بڑے عرصے تک اس بات کے اوپر تنقید ہوتی رہی، یہ بحث کا نقطہ بنا رہا۔ لیکن 1891 میں فوکلینڈ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب تنقید کرنے والوں کے منہوں کو بند کر دیا۔ جیمز بٹل نامی ایک شخص جو کہ مچھلی کے شکار پر نکلا، اور ایک ویل نے جب اس کی بوٹ کو ہٹ کیا، جھٹکا لگا تو وہ شخص پانی میں گر گیا، اور جیسے ہی وہ پانی میں گرا، ویل نے اپنا منہ کھولا اور وہ سیدھا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس کو تلاش کرتے رہے، وہ کہیں نہیں ملا۔ ایک اور ٹیم مچھلی کے شکار پر آئی، اور انہوں نے جب شکار کیا تو ایک بڑی ویل کا شکار کیا، اور بڑی ویل کا شکار کر کے جب اس کو کنارے پہ لایا، اس کو کاٹا گیا، اس کے سٹمک میں سے یہ جیمز بٹل نامی شخص زندہ برآمد ہوا۔ 36 گھنٹے یا شاید اس سے بھی کچھ اور وقت یہ مچھلی کے پیٹ میں رہا، لیکن جب یہ باہر آیا یہ مرا نہیں تھا۔ اگرچہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے، چونکہ سٹمک کے اندر، معدے کے اندر گیسٹرک جوسز ہوتے ہیں جو خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان گیسٹرک جوسز کے سبب سے اس کے بال اڑ گئے، اس کی چمڑی جو تھی وہ سفید ہو گئی، اور کہیں کہیں سے اس کے جسم کے کچھ حصے گلنے شروع ہو گئے۔ یہ صرف اس گیسٹرک جوس کی وجہ سے تھا، لیکن یہ شخص مرا نہیں تھا، یہ ابھی بھی زندہ تھا۔ اور میگزینز کے اندر، نیوز پیپرز کے اندر یہ ٹائٹل دے دیا گیا، دا ماڈرن جونا، نئے دور کا یونا، یہ ٹائٹل دے دیا گیا، اور اس بات نے، اس واقعے نے ایک تہلکہ مچا دیا، اور وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے یونا کی کتاب پر، وہ لوگ جو اسے ایک محض من گھڑت کہانی کہا کرتے تھے، ارے ان کے منہ اس واقعے کو سننے اور دیکھنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اگر ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں 36 گھنٹے یا شاید اس سے کچھ اور زیادہ وقت تک زندہ رہ سکتا ہے، تو خداوند جو قادر مطلق
ایک ہے جو زوراور ہے، وہ 3 دن رات یونا کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں کر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ He is a mighty God. خداوند سے یہ ممکن ہے. This is possible. یونا ہمیں یا مچھلی کے پیٹ میں خداوند کے حضور میں درخواست کرتا ہوا مل رہا ہے. اس کی دعا کی جو خوبصورت بات ہے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، 9ویں آیت پر غور کیجئے. میں تیرے حضور میں قربانیاں گزرانوں گا، میں تیرے حضور میں نظریں لاؤں گا، نذرانے پیش کروں گا. یہ اس کی پریئر ہے. یہ شخص ابھی مچھلی کے پیٹ میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، یہ ڈسٹرب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شکر گزاریاں کر رہا ہے. لوگ شکر گزاریاں تب کرتے ہیں جب کام ہو جاتے ہیں، جب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ارے اس وقت تو سبھی شکر گزاریاں کرتے ہیں، لیکن خداوند کو ایسی شکر گزاریاں پسند ہے. اور یہ کم ہویا نہیں، ابھی مشکل ٹلی نہیں، ابھی حالات بدلے نہیں، ابھی صورتحال نہیں بدلی، لیکن اس کے باوجود مشکل گھڑی میں، مشکل حالات میں بھی اگر خداوند کے لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند کے حضور میں شکر گزاریاں کرتے رہیں تو خداوند کو دعا کا یہ انداز پسند ہے. لوگ دعاواں کرتے رہے، درخواست رکھتے رہے، اپنے پلانز تے اپنی ڈیمانڈز رکھتے رہے. ان سے کہیں زیادہ خداوند کو ایسی پریئر پسند ہے جس میں خداوند کے لوگ تکلیف میں ہونے کے باوجود، حالات میں گھرے ہونے کے باوجود خداوند کے حضور میں شکر گزاری کرتے رہے. یہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں تیرے حضور میں قربانیاں گزرانوں گا. قربانیاں دے وہی گزرانے کا نا جو زندہ بچے گا. یہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے خداوند کے حضور میں درخواست رکھی ہے، ارے میں نے اپنے خداوند کو یاد کیا ہے تو میں ضرور زندہ بچوں گا. یہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے اور خداوند کو اس کی یہ پریئر اتنی پسند ہے. 9ویں آیت کے بعد فوراً 10ویں آیت میں خداوند نے کہا، مچھلی کو حکم دے دیا کہ اس کو کنارے پر اگل دے. خداوند نے فوراً اس کی پریئر کا آنسر دیا. خداوند ایسی دعاؤں کا فوراً جواب دیتا ہے جو دعائیں شکر گزاری سے بھری ہوں. ارے دعائیں کمپلینس، ڈیمانڈز یا پلان سے نہ بھری ہو، بلکہ خداوند کی شکر گزاری سے بھری ہو. تنگ حالات میں بھی، مشکل وقت میں بھی، کٹھن صورتحال میں بھی جب خداوند کے لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے شکر گزاری میں مگن رہتے اور حالات و واقعات کی پرواہ نہیں کرتے. God like this style. ارے خداوند کو یہ انداز پسند ہے. پہلی بات پلان، دوسری بات پریئر، اور تیسری بات پریچ. خداوند نے اس کو ایک اور موقع دیا. This is our loving God. ارے ہمارا خداوند ایسا مہربان ہے. ہمارا خداوند موقع دیتا ہے، وہ پھر چانس دیتا ہے، وہ پھر کھڑا کرتا ہے، وہ پھر ایک دفعہ آگے لاتا ہے. خداوند نے اس شخص کو موقع دیا. ہم جب 3 چیپٹر کو پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر 3 دن کی مسافت میں تھا. یہ شخص نہ تھکا، اس شخص نے راستے میں کہیں سٹے نہیں کیا، دوڑا گیا کیونکہ یہ ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوا تھا، یہ جوش سے بھرا ہوا تھا اور یہ خداوند کی گواہی کو شیئر کرنا چاہتا تھا، یہ اپنی ٹیسٹ منی کو شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ ممکن ہے کہ جب یہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا، مچھلی کے معدے کے اندر جو گیسٹرک جوسز ہوتے ہیں، ان گیسٹرک جوسز کے سبب سے شاید اس کی بھی چمڑی جگہ جگہ سے سفید پڑ گئی ہو، داغ پڑ گئے ہو. ممکن ہے کہ ان کیمیکل کے سبب سے شاید اس کے بھی جسم کے اوپر جگہ جگہ داغ پڑ گئے ہوں اور شاید اس کے بھی بال اڑ چکے ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ شخص ایکسائٹڈ تھا، یہ جوش سے بھرا ہوا تھا. مچھلی نے اس کو کنارے پر اگل دیا. آپ اس بات پر غور کیجئے، مطلب مچھلی نے وامٹ کر دی. جیسے ہی مچھلی نے وامٹ کی یہ باہر آ گئے. صاحب وامٹنگ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز ہضم نہ ہو. اس کا مطلب کہ یونا مچھلی کے پیٹ میں تھا اور مچھلی اس کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ خداوند نے اس کے سٹمک کو پکڑ رکھا تھا. خداوند نے اس کو نگلنے کا حکم دیا تھا، خداوند نے اس کو ہضم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس نے نگل تو لیا لیکن اب وہ یونا کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی، اور چونکہ وہ ہضم نہیں کر پا رہی تھی کنارے پر آ کے اس نے وامٹ کی، اور جیسے ہی وامٹ کی یونا نبی اس کے پیٹ سے باہر آ گیا. اگرچہ اس کے پیٹ میں رہنے کے سبب سے، ان گیسٹرک جوسز کے سبب سے اس کے کپڑے بھی ختم ہو گئے ہوں. یہ ممکن ہے کہ اس کی صورتحال
बिगड़ी हुई नजर आती हो, यह मुमकिन है कि शायद इसके बदन से हवक भी आती हो, बदबू भी आती हो, लेकिन उसके बावजूद अरे इसको परवाह नहीं, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये दिलेरी से भागता हुआ, जोश से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ नैनवा शहर की तरफ दौड़ा गया। और मैं कहता हूं व्हाट अ प्रीचर, अरे देखिए इसका कलाम कैसा था। इसने नैनवा शहर में जाके कोई 3 रोजा कन्वेंशन नहीं की, इसने नैनवा शहर में जाके कोई 6 रोज के सेमिनार्स कंडक्ट नहीं किए। इस शख्स ने एक ही सरमन कंडक्ट किया, अरे एक ही वाज किया, और उस एक वाज ने पूरे के पूरे शहर को बदल के रख दिया। व्हाट अ प्रीचर। अरे इसका क्या अंदाज़े गुफ्तगू था, इसके गुफ्तगू में किस कदर कन्विंसिंग पावर थी। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। अरे ये टैलेंट खुदावंद ने, ये खूबी खुदावंद ने इस शख्स को दी थी, क्योंकि इसको शायद गुफ्तगू में कमाल था। अरे गैर कौमों के सामने दलेरी से कलाम करने की दलेरी और जुर्रत खुदावंद ने इस शख्स को अता की थी। खुदावंद ने इस शख्स को अपनी गवाही और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। ये लोगों के सामने एक जबरदस्त गवाही बन के आया। लोगों ने जब इसकी हालत पे गौर किया, इसका वजूद उस शहर के लोगों के सामने एक जिंदा गवाही था। अरे इसके कलाम में मुमकिन है कि ये बातें हो, ये कहता हो कि वो जात जिसका नाम खुदावंद है, जो जिंदा है, जो कादिर मुतलिक है। अरे देखो जिसने मुझे कैसे पाताल में से निकाला, मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ा, मगर मेरे खुदावंद ने उन रस्सियों से मुझे छुड़ाकर जिंदा बचाया। जो मुझे जिंदगी अता कर सकता है, अरे वो तुम्हें भी जिंदगी बख्शेगा। अपने गुनाहों से तौबा करो। इस प्रीचर के एक वाज ने सोच को बदल दिया, दिल को बदल के रख दिया। उन लोगों ने कलाम सुना, दिल टूट गए, सोच बदल गई। उस पूरे शहर के अंदर रिवाइवल आ गया। आज आपने कितना कलाम सुना, आज आपने कितने सरमन सुने, कितने खातमों के वसीला से खुदावंद की बातें आज आप तक पहुंची। तो क्या ये कलाम ने किस हद तक सोच को बदला, खुदावंद के इस कलाम ने किस हद तक दिल पर चोट की। आज आप खुदावंद के कलाम को किस तरह से लेते हो। कई बार जबरदस्त शहादतें आप तक पहुंची, कई बार ऐसी गवाहियां पहुंची जिन्हें सुनकर आप दंग रह गए। कई बार ऐसा कलाम पहुंचा कि दिल पर चोट भी लगी, एक दफा सोच में भी पड़े, लेकिन क्या चेंज आया, अरे क्या तब्दीली वाकया हुई। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, और मैं चाहूंगा कि फकत इन्हीं बातों पे मत रहिएगा, खुद भी इस किताब का मुताला कीजिए और देखिए खुदा किस तरह से आपको छूता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त के लिए, और आपके इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद अपने कलाम के सबब से तमाम सुनने वालों को बड़ी तकवीर दीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए। इबादत की मजबूती, कुव्वत और जोर में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए। सब कुछ मांगते हैं बस यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।